हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई मौलाना। कौन वालेकुम। कौन? आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम क्या है जनाब? जरा तारुफ तो करा दें। वजाहत होता है। ओ, आप तो चिल्लाओ के बात करके फ़ायदा क्या आपसे? दलाइल ना देते हो, ना दलाइल सुनते हो, आप सिर्फ चिल्लाते रहते हो। ना नहीं, आप दूसरे की बात जब सुनेंगे नहीं तो फिर क्या किया जाएगा? पहले बात तरीका होता है कि जी। बात पहले दूसरे की सुन के फिर बोला जाता है। कारी वजाहत साहब बोल रहे हैं ना? आप जनाबे वाला जब बात करके तो फिर दूसरे की सुनते ही नहीं हो। मैंने कुछ पूछा है, आप कारी वजाहत साहब बोल रहे हैं ना? हाँ। तो एक काम करें ना, मैं बोलता हूँ आप सुनते नहीं, आप बोलते हैं मैं सुनता नहीं हूँ। हाँ, कारी साहब एक बात सुने। आप बोल रहे हैं कि मैं सुनता नहीं, मैं बोल रहा हूँ। एक काम करना, 2 मिनट तय कर लेते हैं। 2 मिनट आप बोलें, 2 मिनट मैं बोलूँगा, दरमियान में कोई नहीं बोलेगा। जिसको भी जो बोलना हो अपनी बारी में बोलना है, ठीक है? बराबर ना? आप क्या कह रहे थे? सवाल क्या था आपका? मैंने कुछ बोला आपको? हम दोनों को शिकायत ना रहे कि दो तुम बोलते हो सुनते नहीं हो, मैं बोलता हूँ सुनता नहीं, तो ये शिकायत ख़त्म हो जाए। इसके लिए तरतीब बना लें। आप 2 मिनट बोलें, मैं बिल्कुल खामोश रहूँगा। फिर जब मैं बोलूँगा आप बिल्कुल खामोश रहना। जो भी आपको कुछ गलत लगे अपनी बारे में बोलना, ठीक है? मंजूर है आपको? बताओ। नहीं, पहले हाँ बोलो, बताओ नहीं। आप बोलो कहाँ है शराइत मंजूर है, ये शर्त मुझे मंजूर है। आप देखो, आप जब एतराज करेंगे तो फिर एतराज करके आप खामोश रहेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरी नहीं, ऐसा नहीं। आप आधा घंटा तक बोलें, मुझे बोलने न दें, ऐसा नहीं ना। मैं 1 मिनट बोलूं और आप सुने नहीं, ये तरीक़े से नहीं। तो इस पहले शर्त तय करें कि 2 मिनट आप बोलेंगे। मुझे जो भी गलत लगे आपकी बात में, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अपनी बारी में बोलूँगा। और जब मैं बोलूँगा आपको मेरी बात में कोई गलत लगे तो आप अपनी बारी में बोलना, दरमियान में बिल्कुल मत बोलना। कुछ टाइम दिया जा रहा है ना, तो बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मुख्तसरन उस गुफ्तगू को मुख्तसरन पहले मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट, तो 2 मिनट मंजूर है आपको? मैं बकवास नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप लोगों की आदत है जब फंसते हैं चिल्लाते रहते हैं, सामने वाले सुनते नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ 2 मिनट तय कर लें आप, ताकि मुझे भी शिकायत ना मिले बोलने का कि आप सुनते नहीं हैं, और आपको भी शिकायत ना मिले कि मैं सुनता नहीं हूँ। मंजूर करें। क्या शर्त मंजूर है? हाँ, हो गई ना बात? ठीक है, 2 मिनट। अगर आप दरमियान में बोलेंगे आपकी शिकस्त, मैं दरमियान में बोलूंगा आपके बीच में तो मेरी शिकस्त, ठीक है ना? चलो शुरू करो। माशाअल्लाह। मेरा दावा ये है जो आप 12 रबीउल अव्वल को तायुन करके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ये आपके घर से आपके हम मसलक मौलवी की इबारात की रोशनी में, आपके घर से आपके हम मसलक मौलवी की इबारात की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम ज़माने में नहीं था। ये अंग्रेज़ का दीन है, अंग्रेज़ की शरीयत है, अंग्रेज़ का अता करदा है। ये मेरा दावा है, समझे कि नहीं? जश्न ईद मिलादुन नबी आपके हम मसलक मौलवी की इबारात की रोशनी में मैं साबित करूँगा नबी अलैहिस्सलाम ज़माने में नहीं था और बातिल था, और अंग्रेज़ की शरीयत है, अंग्रेज़ का दिया हुआ, और आप पर एहसान है। ये मैं आपके घर की किताबों की रोशनी से मैं साबित करूँगा, ठीक है? मेरा दावा है, ठीक है? ये मेरा है। अच्छा। मैं अगर दलील का मुतालबा करेंगे मैं आपको दलील दूंगा, ठीक है? ये तो मेरा दावा रहा। अच्छा, अब हो गई आपकी बात? जी। देखिए, जिन दलीलों की रोशनी में आप ये कह रहे हो, वो उन्होंने जो वहाँ ये कोट किया है कि फलां इमाम ने ये लिखा है, लेकिन उसके मुकाबले में जो एक का वो दे दिया है, लेकिन कई इमामों का और कई मुहद्दिसीन का उसके ऊपर जो उन्होंने करने पर दलील दी है, उसको कहाँ छोड़ेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि आप आला हजरत के लिए कह रहे थे कि फतावा रज़विया में, तो आला हजरत का ठीक है उन्होंने ये लिखा, लेकिन आला हजरत का अमल क्या था? आला हजरत ने उन उलमा का, उन मुहद्दिसीन का और उन बुजुर्गान दीन का जो है तौल पर उनके जो है जो उन्होंने रिवायतें की हैं,
جو ان کا عمل تھا اس پر آپ نے عمل کیا، آپ 12 ہی کو 12 ربیع الاول مناتے تھے. ایک دوسری یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ کہیں آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ احادیث میں موجود ہے، اور ولادت سرکار کی منانا صحابہ کی سنت ہے، سرکار نے خود اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہماری طرف سے کہ ٹھیک ہے اگر 12 پہ آپ کہتے ہیں کہ 12 کو نہیں ہے ولادت کسی اور پہ، تو آپ کس تاریخ کو مانتے ہو کہ سرکار کی ولادت کس میں ہے 12 کے علاوہ؟ تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس پر ضد نہیں کریں گے، آپ اسی کو منا لو، لیکن اس کو منانے کو غلط کہنا جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ ہم ثابت کریں گے دلائل کی روشنی میں. اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ نے سن لیا، یہ بریلوی مناظر قاری وجاہت صاحب ہیں، انہوں نے کہا انگریز سے آپ ثابت کریں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے پاس کتاب ہے رسائل میلاد محبوب، میں آپ کو دے رہا ہوں، رکیں. رسائل میلاد محبوب یہ میں بھیج رہا ہوں. یہ کس کی لکھی ہے یہ بھی آپ ساتھ میں بتائیں گے؟ بتائیں. ہمارے ہاں معتبر ہے یہ آپ کا بریلوی ہے، غیر معتبر آپ کہیں گے، آپ کہہ دینا غیر معتبر ہے، بتاتا ہوں. ٹھیک، آپ قاری وجاہت نہیں ہیں، آپ کا نام کچھ اور ہے، اور جھوٹ بولا پہلے آپ نے جھوٹ بولا ہے. ہمارا آپ ویڈیو کال کر لو، ویڈیو کال، اور اگر آپ نے ہمیں دیکھا ہے تو آپ جلالی ہیں، آپ جلالی قادری کے ہیں. ہاں، نسیم خاموش رہے، آپ میری بارے میں بالکل مت بولے. آپ نسیم القادری جلالی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا کہ میں قاری وجاہت ہوں. جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ نہیں، وہ وسیم القادری کو میں نے اسی دن کہا تھا جس دن آپ نے پہلے دن فون کیا تھا. میں نے کہا ہم ختم میں ادھر مصروف ہیں، بزی ہیں، آپ ان کو جو ہے ان کو جو دلائل چاہیے وہ آپ. ٹھیک ہے، خاموش رہے، مجھے آپ 2 منٹ بولنے دیں. میں نے وہ میرا شاگرد، ٹھیک ہے، مجھے آپ 2 منٹ وسیم بولنے دیں. القادری جلالی جو ہے میرا شاگرد ہے. دیکھیں، آپ دیکھیں پرسنل پہ دیکھیں، آپ حوالہ پہنچا، دیکھ لیں. میں نے جو دعویٰ کیا تھا، میرا دعویٰ تھا آپ کی جشن عید میلاد النبی آپ کے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں انگریزی انگلیشیات دین شریعت ہے، اور قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، یہ باطل ہے. میں نے دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو اب میں نے جو دعویٰ کیا تھا یہ میں نے ثابت کیا. دیکھیں، رسائل میلاد محبوب صلاح الدین سعیدی ہے، کتب خانہ امام احمد رضا لاہور، جو آپ کے امام احمد رضا لاہور کتب خانہ سے جو چیز شائع ہو، کتاب چھپی ہو، وہ دیوبندی کی ہوگی. تو اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 330 کے اندر، ماہنامہ ضیاء حرم، میں پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا دیکھیں، غلط پڑھوں تو بتانا. آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نومبر دسمبر 1989 عیسوی، لاہور سے، صفحہ نمبر 294. ٹھیک ہے. انجمن معین الاسلام نے، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلیشیا سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے. تو 12 وفات غلط ہے، یہ غلط پہلے ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، غلط کس نے لکھا ہے. اس کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے. چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا. پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا. تو میں نے جیسے کہا تھا، میرا دعویٰ تھا آپ کے گھر کی کتاب سے، آپ کے مولویوں کی عبارات کی روشنی میں جشن عید میلاد النبی باطل ہے، اور انگلیشیا گورنمنٹ سرکار کی یہ دین ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، فتاوی رضویہ، آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، یعنی جشن عید میلاد النبی نبی علیہ السلام زمانہ میں نہیں تھا، آپ کر رہے ہیں تو باطل ہے. یہ دے رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے اس میں سے باطل ہے. جی، امام احمد رضا نے یہ لفظ جملہ لکھا ہے کہ باطل ہے؟ دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ دیکھ لیں، حوالہ دیکھ لیں گے نا. تو میں پڑھوں گا، آپ غلط ہے بتانا. آپ یہ دیکھیں، وہ حوالہ دیکھ لیا آپ نے، رسائل میلاد محبوب، درست ہے.
میں یہ دیکھ ذرا دیکھ لیں، ذرا دیکھ لیں، بھیج دو، میں ذرا دیکھ لیں. راستے میں چل رہا ہوں، میں دیکھ. ایسا نہ کریں قاری صاحب، ایسا نہ کریں. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ جب آپ نے خود فون کیا ہے تو آپ کو مکمل فارغ ہو کر کے خود کرنا چاہیے، تاکہ دلائل سے گفتگو اور کوئی بہانہ بازی نہ آپ کے پاس ہو نہ میرے پاس ہو. آپ سارے بھیج دو نا پہلے. نہیں، جواب چاہیے، بھیج دیں. نہیں، 2 منٹ طے ہے آپ کو. اپنے 2 منٹ میں جب آپ کو میں دوں گا تو آپ کو اس 2 منٹ میں خلاصہ کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ کی بات جو آپ کی جب میں نے ثابت کیا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. آپ کو تو 6 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے. تو آپ بولیں، اگر ایسا بولیں آپ نا، پھر اگر مجھے بولتے ہیں آپ تو آپ بول دیں، کوئی بات نہیں نا، میں خاموش ہو جاؤں گا. حوالہ اگر نہیں چاہیے بول دیں آپ. چلے بولیں. سنو نا بات، یا تو آپ سارے حوالے ایک دفعہ بھیج دو. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں. اپنی باری بولو، آپ بولو، آپ کی باری بولو. اب ایک حوالہ میں نے دے دی، اس کا جواب دیں آپ. میرا 2 منٹ پورا ہو گیا نا، ایک حوالہ دے دیا نا، اس کا جواب دیں آپ. جواب دیں. ایک حوالہ بھیج کے پھر اس کا جواب آپ لے لو. ہاں چلو جواب دو. یا سارے بھیج کے. نہیں آپ جواب دو. میرا 2 منٹ ہو گیا، آپ بول رہے ہیں تو آپ اپنی باری میں بولو. جو حوالہ پہنچ چکا ہوگا میری باری میں، اس کا آپ جواب دینے کے ذمہ دار ہیں. آپ جواب دیں اس کا. آپ سب سے پہلے کون سی کتاب کا بھیجا آپ نے؟ یہ کتاب بھیجے، دیکھ لیں. آپ پڑھ لیں نا، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پرسنل پہنچ گیا ہے اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں. آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے سب سے پہلے جال حق کا بھیجا ہے آپ نے؟ ابھی میں نے کون سا بھیجا آپ کو؟ ابھی میں نے کون سا بھیجا آپ کو؟ ایک ہے ابھی جو بھیجا اس پر بات کر رہے ہیں. ایک سب سے پہلے جو ہمارے پاس آیا ہوا جال حق کا ہے. ابھی میں نے بھیجا ہے رسائل میلاد محبوب سے بھیجا میں نے. جال حق تو اس دن بھیجا تھا جس دن آپ فون کر کے بھاگے تھے، بک بک کر کے، گالی دے کر کے. نہیں، جال حق بھی تو سن لو نا پہلے. ابھی میں نے جو بھیجا اس پر بات کریں. جال حق اس دن بھیجا، آپ فون کر کے بھاگے ہیں. ابھی میں نے جو بھیجا اس پر بات کریں. آپ جس پر بھاگے ہیں اس کو دہرائی نہیں ہے. یہ رسائل میلاد محبوب آپ نے بھیجا نا آج؟ ہاں. اس میں نشان لگایا آپ نے؟ نیچے دیکھیں، نیچے دیکھیں، نیچے لگا ہوا ہے، دیکھیں نیچے طرف پڑھیں. اس پر نشان. میں جب پڑھ رہا تھا آپ کو بولا غلط پڑھوں تو بتانا. آپ کچھ بول نہیں رہے تھے، ابھی بولے نشان لگانا ہی لگانا. نہیں تو موبائل پہ میں بات بھی کر رہا ہوں نا، تو ادھر سے کہاں سے دیکھیں گے؟ میں بھی کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں. جو میں کر رہا ہوں وہ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ جب میں دیکھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سنو، چھوڑو وہ ہماری ٹینشن ہے نا، آپ چھوڑو اس بات کو. ہم کیوں بہانہ بازی کر رہے ہیں؟ پڑھو نا. بہانہ بازی کرنا مجھے جواب دینا پڑے گا نا. چلے پڑھیں. یہ ان کا اس کا بار کا ٹائٹل بھیجا ہے کس مولانا نے اس رسائل کے یہ والی لکھی؟ اوپر سب لکھا ہوا ہے. اوپر صلاح الدین سعیدی لکھا ہوا ہے، رضا فاؤنڈیشن لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے نا. وہ مکتبہ تو کوئی بھی ہو، کوئی بھی کتاب چھپ جاتی ہے، اس سے کوئی نہیں ہے. جو لکھنے والا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ماہنامہ ضیاء حرم تبدیل سے ماہنامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی لاہور پر ہے کہ انجمن مہم اسلام ہے، جس کو یہاں عمل میں آیا تھا. سرکاری انگلیشیہ سے درخواست کی کہ کیلنڈر ڈائیگن 12 وفات کا جو لفظ، یہ وفات کے بارے میں ہے نا. ہاں تو لکھا جاتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مکمل پڑھیں نا. صحیح مکمل تو پڑھیں. پہلے وفات کے بارے میں سن لو. ارے بھائی مکمل پڑھو نا، کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ مکمل پڑھو. اور آدھی ادھوری عبارت پڑھ کر کے عقیدہ بناؤ گے، فتویٰ لگاؤ گے. پڑھ لیا؟ نہیں پڑھا، خالی وفات تک پڑھا آپ نے. وفات تک پڑھا. کیوں تکلیف کیوں ہو رہی ہے مکمل پڑھنے میں آپ کو؟ ارے بھائی تکلیف کیوں ہو رہی ہے مکمل پڑھنے میں؟ تجویز کو منظور کر لیا. کیا آپ خاموش رہے ہو بھائی؟ آپ خاموش رہو. آپ سے زیادہ بولنا جانتا ہوں میں. آپ خاموش رہو. آپ پڑھ نہیں رہے نا، مکمل پڑھیں، زور سے پڑھیں نا. پھر تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا. دیکھو ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو چھٹی سرکاری طور پر رکھی جاتی تھی. اچھا آپ پڑھیں گے عبارت یا اپنی طرح تبصرہ کریں گے؟ آپ کو پڑھنے نہیں آتی ہے، 1-2-3 جملہ پڑھ کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے. آپ جس طرح میں نے مکمل عبارت پڑھی ہے، آپ عبارت مکمل پڑھیں. مکمل عبارت پڑھیں. آپ
मुकम्मल इबारत पढ़ें आप, गुमराह ना करें लोगों को गुमराह ना करें आप, तातील का मतलब क्या है? लोगों को गुमराह ना करें आप। आपको 2 मिनट टाइम दिया गया है, मुकम्मल इबारत पढ़ें, 2-3 जुमला पढ़ करके लोगों को गुमराह करेंगे आप। तो बक बक करे जा रहे हैं तो खामोश तो रहो। मैं तो खामोश ही था, आप बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ तबसरा क्यों कर रहे हैं? आप मुकम्मल इबारत पढ़ें आप। आप खामोश रहो। हाँ, मैं खामोश चुप रहो। हूँ। आप, इसका मतलब है आपको इसका जवाब देने, आप में जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं आप। तो आप जवाब नहीं, सही मुकम्मल जो जवाब इबारत है, आपको पढ़ें, इबारत आप नहीं समझ। इबारत मुकम्मल पढ़ें, जो इसको जवाब बोलते हैं जुमला मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ेंगे, अपनी तरह तबसरा करेंगे आप। चलो पढ़ें आप, जल्दी यार पढ़ें। जहालत की हद है, जहालत की हद है। वो लोग ये सुन रिकॉर्डिंग लेंगे। हो रही है मेरे पास। जाहिल देखा कौन जा है, रहा कि वो सुन मैं लेंगे। खामोश रहा था या फिर खामोश हूँ। चलो बोलो मुकम्मल इबारत पढ़ के तबसरा करो, ऐसा नहीं 2 मिनट टाइम दिया गया तुम्हारे को। आप खामोश रहोगे तब बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। अच्छा, बोलो, हम बोलो। ऐसे चलो, बोलो। बदतमीजी और जहालत का बोलो, इजहार चलो नहीं 2 मिनट करते। दिया गया, बोल नहीं रहे तुम। आप खामोश रहेगा तभी ना बोलेगा। मैं खामोश हूँ, चलो। इसमें हजरत पीर सैयद जमात अली शाह, मुहद्दिस अली पूरी और मौलाना असगर अली रूही रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम बीए रहमतुल्लाह के अलावा कुछ शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिलाफ का एजेंडा ये था कि रबीउल अव्वल शरीफ को 12 औकात कहने के बजाय ईद मिलादुन नबी कहा जाए। सरकारी कागजात में ईद मिलादुन नबी का नाम और इस दिन आम सरकारी तातील मंजूर करवाई जाए। इन्होंने लिखा, बड़ी बड़ी शख्सियात ने ये कहा कि तातील छुट्टी के लिए जो सरकारी तौर पर कैलेंडरों पर और सरकारी एजेंडे में जो शामिल है उसमें 12 वफात लिख दिया गया है, 12, लेकिन वफात नहीं है। कि 12 वफात के बजाय इसमें 12 को जो है मिलादुन नबी लिखा जाए और ये तजवीज पेश की और इसी के ऊपर छुट्टी मंजूर करवाई जाए। तमाम उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम ने आपकी इस तजवीज से इत्तेफाक करते हुए इस तहरीक को कामयाब बनाने में आपका साथ दिया। आपकी शबो रोज मेहनत और अंग्रेज गवर्नमेंट से खतो किताबत के जरिए दलाइल की बिना पर आपने मकसद में कामयाब हुए। गवर्नमेंट के ये गज़ट और सरकारी कागजात में दोबारा 12 वफात की अवामी गलती को ईद मिलादुन नबी से तब्दील करवाया। इसमें उन्होंने कहा कि जो सरकारी कागजात में कैलेंडर में एजेंडा था, जो छुट्टी करवाई जाती थी, उसमें वफात का लफ्ज हो गया था। वफात की जगह मिलाद का लफ्ज जो है लिखा जाए और इसी पर उनको कामयाबी हुई और उन्होंने सरकारी जो छुट्टी सरकारी सतह पर होती थी मिलादुन नबी की, उसमें लफ्ज वफात को कटवा के मिलाद करवाया। ये तो बात ठीक है, इसमें क्या बात है? आपको और मैं दे रहा हूँ 1 मिनट, अब आगे बढ़े। आपने वहां तक जहां तक मैंने निशान लगाया, जहां असल बात है किससे मंजूर करवाया वो आपने छोड़ दिया, वहां तक पढ़े आप। निशान कुछ नहीं है। जो भी गवर्नमेंट की सरकारी, चाहे अंग्रेज था कोई भी, जैसे हमने हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी ने 12 रबीउल अव्वल की जो है छुट्टी मंजूर करवाई थी। उस टाइम मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी मेंबर पार्लियामेंट थे, उससे पहले छुट्टी यहाँ नहीं होती थी हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में कौन सी गवर्नमेंट थी? कुफार और मुशरिकीन की गवर्नमेंट थी, उन्हीं से करवाई। इसमें क्या बात है? आप इसका जवाब दो पहले, इसमें क्या बुराई है? अंग्रेज गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उसमें छुट्टी मंजूर करवाई है उन्होंने सरकारी सतह पर। मैं बोलूं, होगा क्या बात? अब मैं बोलूं, मिलाद का खामोश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो बात सुनो, जो बात आपका हो गया, खामोश रहे, आप मुझे बोलने दे, खामोश रहे, बिल्कुल ना बोले। सामीन देखें, खामोश रहे सामीन। मैंने जो हवाला इनको दिया है, मैं इनके पर्सनल में हवाला मैंने भेजा है। ये पहली बात तो ये है, अभी तो बोल रहे थे कि ये रजा फाउंडेशन से हो सकता है कोई और छाप दे, इस तरह बहानाबाजी कर रहे थे। और जब पढ़े तो जो जुमला वहाँ पे लिखा हुआ है, निशान लगाया, ब्लू निशान टिक लगाया मैंने, वो भेजा है। वहाँ पे इंग्लिश हुकूमत सरकार इंग्लिशिया से, और क्या लिखा है, कैलेंडरों डायरियों में 12 वफात का जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो गलत है। नबी अलैहिस्सलाम इंतकाल किए कि नहीं किए? नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई कि नहीं हुई?
تھوڑی وقت کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی. تو یہ وفات کا جملہ استعمال کرنا نبی علیہ السلام کے لیے غلط کیسے ہو گیا؟ صحیح ثابت کرنا ہے آپ کو، کتاب آپ کی ہے. اس جو وہاں بھی انگریز کو دھوکہ دے کر کے 12 وفات نکالا، اور کیا لکھا؟ 12 ربیع الاول. اور 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی یہ باطل کیوں ہے سامعین؟ میں نے حوالہ بھیجا ہے ان کے پرسنل پہ، یہ صفحہ نمبر 333 یہ بھیجا میں نے، یا نیچے ہے صفحہ نمبر 199 اس میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم العدل ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے. یعنی جشن عید میلاد النبی جو ہے یہ کہاں سے کب رکھا؟ یہ انگلشی حکومت سے منوا کر رکھا گیا، اس سے قبل یہ چیز نہیں تھی. خاموش رہیں، اپنی باری میں بولنا، آپ کی شکست ہوگی. خاموش نہیں، 2 منٹ نہیں ہوا ہے، 1 منٹ 2 منٹ ہوا ہے. دیکھ خاموش سامعین، دیکھیں 2 منٹ ہوا نہیں، خاموش 1 منٹ ہوا ہے، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. تو سامعین یہ جو 1989 کے اندر، یہ 1930 کے اندر یہ سرکاری انگلیسیہ سے درخواست کر کے جشن عید میلاد النبی لکھا. یہاں صاف لکھا ہوا، اس سے پہلے 12 وفات لکھا جاتا تھا، جشن عید میلاد النبی کوئی نہیں جانتا تھا. تو اس وقت چھٹی دی گئی، تب سے یہ منایا جانے لگا. تو تم مجھے سب سے پہلے اس کی وضاحت کرو گے 12 وفات غلط کیوں ہے، یہ جملہ غلط کیوں ہے، اور سرکار انگلیسیہ سے کی درخواست کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ تو پتہ ہی چلا یہ نبی علیہ السلام زمانہ میں نہیں تھا، یہ بعد میں 1930 میں یہ اس کو ایجاد کیا گیا. اب فتاوی رضوی میں کہتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام زمانہ میں نہیں تھا وہ حق اور باطل کے درمیان کیا ہے؟ امتیاز ہے. یہ میں نے حوالہ بھیج دیا ہے، صفحہ نمبر 199 کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے. یہ حدیث سند صحیح سے سنا جا چکا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو باطل ثابت ہوا. میں نے کہا آپ کے گھر کی روشنی، آپ کے گھر کے علماء کی کتاب کی روشنی میں جشن عید میلاد النبی باطل ہے، اور یہ انگلش گورنمنٹ کی دین ہے، اس کی شریعت ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت نہیں. اگر تم کو ثابت کرنا ہے 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی حضور علیہ السلام نے منانے کے لیے کہا ہے، یہ تم کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نہ کرنے والے پر کا حکم کیا لگے گا؟ چلو ہاں چلو بولو. 4 منٹ ہو گئے. آپ 4 منٹ بولنا نہیں، 4 منٹ بولے. 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین جو بھی یہ بات سنیں گے، انہوں نے جو رسائل میلاد کا جو حوالہ دیا تھا اس میں آپ بھی عبارت پڑھ لیں جس کو شک ہو. اس میں یہی ہے کہ بڑے بڑے علماء اور شیوخ نے سرکاری گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ جو سرکاری سطح پر میلاد کی چھٹی ہوتی ہے اس میں لفظ وفات ہو گیا ہے، اس میں میلاد کرنا ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہے کہ میلاد آج ہی منایا گیا؟ وہ تو سرکاری مسلمان تو شروع سے منا رہے ہیں، سرکار کے دور سے. یہ پہلی بات تو یہ ان کی بات یہ غلط ہو گئی. اب کسی ملک کی گورنمنٹ سے یہ چھٹی کا مطالبہ کیا جائے، اس میں کاغذات میں کوئی لفظ درست کرایا جائے، یہ کہاں سے یہ دلیل لے لی کہ یہ وہیں سے اتنی سن کو وہاں سے شروع ہوا؟ کیا یہ پاکستان سے شروع ہوا ہے؟ یہ تو 800-900 سال پہلے اور سرکار کے دور سے صحابہ کرام نے. اب وہ حدیث میں بعد میں پیش کروں گا. پہلی بات جو جس رسائل کی اس کی بات مکمل کرنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں باطل یہ لفظ اس میں کہیں نہیں ہے. صرف چھٹی کے لیے کہا کہ جو چھٹی سرکاری سطح پر ہوتی ہے اس میں میلاد کے موقع پر اس میں صرف میلاد کا لفظ کرنا ہے وفات کی جگہ. پہلی بات یہ تو وفات کا 12 کو نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ثابت کرو، غلط ہے. وفات جو ہے وہ سرکار کی 12 ربیع الاول کو نہیں ہے. اور اس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں انہی کے گھر سے، مولانا اشرف علی تھانوی کی 3 کتابوں سے، الافادات الیومیہ 1 اور فتاوی امدادیہ 2 اور ایک مولانا نشر طیب جو ہے کتاب، اس میں یہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سرکار کی جو ہے وفات 12 ربیع الاول پر ہے، یہ غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ ان 3 کتابوں میں یہ موجود ہے. اور یہ اسی چیز کو لے کر کے علماء نے کہا، شیوخ نے کہا کہ یہ لفظ غلط ہو گیا ہے، 12 سرکار کی وفات نہیں ہے 12 ربیع الاول کو.
کوئی اور تاریخ ہے، چھپ گیا ہے گورنمنٹ کے ذریعے سے. تو اب اس سے کیا لینا دینا ہے کہ حکومت سے سرکاری طور پر چھٹی جو ہے رکھائی جائے، تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہیں سے میلاد شروع ہوا. یہ کتنی بڑی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں. میلاد تو ایمان والے مناتے ہیں، انگلش اور انگریز اور سارے مشرکین تھوڑی نہ مناتے ہیں. نبی کا، نبی کے غلام منائیں گے، اور وہ شروع سے مناتے آ رہے ہیں. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور سنن بہقی اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لایا اپنے حجرہ اقدس سے، اور باہر صحابہ کرام کی ایک انجمن بیٹھی ہوئی تھی، اور جبریل نازل ہوئے سرکار پر، یا رسول اللہ یہ جو آپ کے غلام آپ کی آمد پر جو حوالہ دیں، حوالہ دیں. میں حوالہ کی بغیر بات دیں، شکست ہو گئی آپ کی، شکست ہو گئی آپ کی. حوالہ پہلے بھیجو، حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو. یہ بات ہے، حوالہ بھیجنا ہے پہلے، بعد میں پڑھنا ہے. حوالہ بھیجو. آج خاموش رہے گا. ہاں، حوالہ بھیجنے کے لیے خاموش ہونا شرط نہیں ہے. حوالہ ہم بھیجیں گے. پہلے حوالہ بھیجو. اس طرح مکاری مت کرو، پہلے حوالہ بھیجو. یہ مکاری مت کرو، یہ مکاری اپنے گھر پہ کرنا، اپنے گھر پہ کرنا. اب تم جو کہنا چاہ رہے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. چلو 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ ہو گئے آپ کے 4 منٹ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ان کی شکست اس لیے ہوئی کہ میرا دعویٰ یہ تھا تمہارا جشن عید میلاد النبی 12 تاریخ. خاموش رہو، میرا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو، میرا ٹائم شروع ہو گیا، آپ کا ختم، خاموش رہیں. سامعین، میرا دعویٰ یہ تھا آپ کے گھر کے مولویوں کی عبارات کی روشنی میں آپ کا جشن عید میلاد النبی انگلش حکومت کی دین ہے، اس کی شریعت ہے، اور آپ کے گھر کے اب کے مجدد کے فتوے سے باطل ہے. میرا دعویٰ ان کے گھر سے تھا، نہ کہ ہمارے گھر سے تھا. ہمارے گھر پہ انہوں نے دام پناہ لی، ان کی شکست ہوئی. دوسری بات سامعین، اب یہ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں تمہاری لکھا ہے، تمہارے تھانوی نے فلاں کتاب نے، نبی علیہ السلام کا وصال 12 تاریخ کو نہیں ہوئی، 12 تاریخ کو وصال نہیں ہوئی. یہاں پیدائش کی بات چل رہی ہے، وصال کی بات انہوں نے چھیڑ دیا، خود پھنس گئے. سامعین، جبکہ ہمارے گھر ہم جب عمل کرتے 12 تاریخ کو کچھ عمل کرتے، تب یہ ہمارے گھر سے کوئی حوالہ دیتے، اب میرا دعویٰ ہمارے گھر سے ہوتا تو ان کے لیے فائدہ ہوتا. نہ ہم اس دن کچھ مناتے ہیں، جشن نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نہ میرا دعویٰ ہمارے گھر سے ہے. اب جب یہ مناتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے گھر کی جو میں دلیل دے رہا ہوں اس کا رد کرے. یہ انہوں نے کہا اگر ہم مانتے تو ہمارے گھر کی دلیل ان کو دینا فائدہ ہوتا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تھانوی نے 12 تاریخ کو اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں. اب میں نے کتاب بھیجی ہے، آپ کی کتاب آنا جانا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. وہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 27 کے اندر کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے، میں حوالہ بھیجتا ہوں، بات کرتا ہوں، حوالہ بغیر بھیجے بات کرتا ہی نہیں ہوں. یہ علی اصغر ہے یہ، اور آپ کے پاس جب بھی آتے ہیں دوں گا، بعد میں دوں گا، آج تک حوالہ نہیں آیا. چلے سامعین، یہ حوالہ دیتا نہیں ہے، یہ لوگ لفاظی کرتے ہیں. سامعین آپ فیصلہ کریں کون حق ہے کون باطل ہے. جو دلائل سے بات کرتا ہے وہ حق ہے، اور جو بغیر دلیل دے لفاظی کرتا ہے وہ حق ہے. دوسری بات، میں نے حوالہ دیا آنا جانا نور کا، اس کے مجدد کی کتاب ہے. کہتا ہے جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول مبارک کو ہوا. آپ علیہ السلام کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. تو 12 ربیع الاول کو ہم تو جلوس نہیں نکالتے، ہم تو غم ماتم کے جلوس نہیں نکالتے تم ہو. ہمارے گھر سے کوئی دلیل دینا تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے. تم خود اپنے پیر پر کلاڑی مارو گے، خودکشی تم کرو گے. اب تم مناتے ہو، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کی وصال جو ہے، آپ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو، تم 12 تاریخ کو خوشیاں مناتے، جشن نکالتے ہو نبی علیہ السلام کی وفات کے دن. دوسرا حوالہ میں نے دیا فتویٰ رضویہ سے، جلد 26 صفحہ نمبر 412. وہی لکھ رہے، اگرچہ اکثر محدثین مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے، 8 تاریخ کو ہی ہے.
پیدائش 8 تاریخ کو اور وصال 12 تاریخ کو، اور تم کب نکالتے ہو؟ تم کو 8 کو نکالنا چاہیے، لیکن تم نکالتے کب ہو؟ 12 کو نکال، جب اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ دوسری میں نے حوالہ بھیجا دلیل، غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 536 کے اندر، عاشورے کی فضیلت جو 10 انبیاء کرام کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا، باقی دیگر کتابوں حدیثوں میں ہے، اس کا حوالہ جو لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا، عاشورے کے دن 10ویں محرم، اور 10واں اعجاز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسی دن ولادت اسی دن ہوئی، یعنی محرم کی 10 تاریخ عاشورے کی دن، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ پیدائش 12 تاریخ کو نہیں، عاشورے کے دن 10ویں تاریخ محرم کو۔ اس کا مجدد کہتا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت 8 تاریخ کو ہے۔ اور آگے میں نے نیچے حوالہ دیا ہے غنیۃ الطالبین کا، صفحہ نمبر 523 میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا؟ جاہل آدمی تھوڑے آگے بھی پڑھنا عبارت اس کی، پڑھو تھوڑے آگے بھی پڑھے، آپ پڑھ دیں، آگے بھی پڑھ، پڑھے کہاں پہ ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ آگے پڑھ۔ یہ اللہ حضرت اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے کہ بعض محدث بعض نے اس طرح کہا ہے، لیکن آگے پوری بات پڑھنا۔ ہاں بول اور بیشتر کا کیا لکھا ہے یہ دیکھ، پڑھنا ذرا آگے کہاں پہ؟ ڈنڈی کیوں مار رہا ہے؟ کہاں پہ کون سی کتاب میں؟ کون سی کتاب میں؟ رضویہ کی عبارت پڑھ رہا ہے، تھوڑی آگے جلد 26۔ اگرچہ اکثر محدثین و مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی ہے، اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے، ابن حزم و حمیدی کا یہی مختار ہے، اور ابن عباس اور جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مغتلائی نے قول اول سے آغاز فرمایا۔ کہاں پہ؟ پہلی بات پہلے یہ تو بتاؤ کہ فتاوی رضویہ سورت کی کتاب ہے کہ فتوے کی کتاب ہے؟ یہ فتاوا ہے، فتاوے میں سوال بھی پڑھا جاتا ہے، جواب بھی پڑھا جاتا ہے۔ پڑھ دو نا، تم رد کر دو۔ اچھا مطلب تمہارا مدد نے غلط لکھا یہاں پہ۔ یہ سوال پڑھے، استفتاء پڑھے، پھر فتوا پڑھ، پورا جواب سوال پورا پڑھ کے پھر جواب مجھے سنا۔ سوال کہاں ہے؟ بیچ میں لے کے یہاں پڑھ رہا ہے، اس طرح نہیں۔ کہاں؟ تو ذرا ٹھہر کے بات کر، تیری آواز نہیں آ رہی ہے، کہاں تو بھٹک رہا ہے تو مناظرہ کرنے کے لیے فون کیے تھے، حالت کیسے تیری حالت خراب ہو رہی ہے؟ دیکھو سر مجھے بولنے دے، خاموش رہا، اپنی باری میں بولنا۔ میں اگر کوئی عبارت چھوڑ دیا ہے، میں نے اگر قطر بعیونت سے کام لیا ہے، میں نے اگر عبارت کو توڑ موڑ کر پیش کیا ہے، اپنی باری میں میرا جھوٹ ثابت کر دینا۔ میں نے کیا بولا تھا؟ خاموش رہنا میری باری میں، خاموش رہا۔ کہاں سے؟ ارے ایک جگہ ٹھہر کے بات کر، ایک کنارے بیٹھ جا، آرام سے بیٹھ، پریشان مت ہو۔ کہاں سے؟ میرے سامنے فتاوی رضویہ رکھی ہے، پہلے سوال پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ ہاں تو پڑھ عبارت پڑھ، کیا لکھا ہے؟ پڑھ پہلے سوال پڑھ، پورے شروع سے پڑھ۔ کہاں سے پڑھوں؟ سوال پوچھا تو نام بھی پڑھ، کیا نام بھی پڑھ، جس نے سوال بھیجا ہے۔ کہاں سے پڑھوں؟ والا جو سوال مستفتی ہے، اس کا سوال اس کا نام بھی پڑھ۔ کس کا نام؟ سوال شروع سے پڑھ۔ کہاں شروع ہے؟ خاموش رہے گا تو؟ خاموش رہے گا؟ کیا حالت خراب ہو گئی؟ ہاں چل آپ پڑھ، خاموش رہا۔ چل میں سن رہا ہوں۔ لے دیکھو سامعین، دیکھیں میں عبارت جو پڑھی ہے وہاں سے بالکل واضح ہے، آگے مجھے پڑھنے نہیں دے رہا ہے کیونکہ حوالہ پہلے پہنچ چکا ہے، دیکھ لیا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، تمہاری شکست ہو چکی ہے۔ خاموش رہو۔ اپنی میں نے بولا، میں شروع میں تم نے سر تسلیم کی تھی کہ اگر میں کچھ غلط پڑھوں تو اپنی باری میں میری غلطی کو ثابت کر دینا، لیکن درمیان میں مت بولنا، یہ تم نے تسلیم کیا تھا۔ اور یہ بھی بات تھی کہ اگر تم بیچ میں بولو تمہاری شکست ہوگی، تم نے کہا ہاں۔ ابھی جب میں نے غلط پڑھا ہے، اپنی باری میں میری غلطی کو واضح کر کے میری شکست کا اعلان کرتے۔
کیا 2 منٹ کی بات تھی تو 5 منٹ بول چکا ہے, آپ خاموش رہے. اب میرا ہاں سوال ماشاء اللہ اب بول رہا ہے, خاموش رہا. اب یہ ہے, بول. میرا سوال یہ ہے کہ جو بندی مسلک کا آدمی ہے, اس نے نام تو نہیں مٹایا, میں نے اپنا نام پورا بتا دیا اس نے, کیونکہ یہ چھپ کے رہتا ہے تاکہ میری جو ہے بےزتی نہ ہو, کیونکہ بعد میں اسی لیے تو نام اس نے چھپایا ہے, پہلے تو اس نے نام نہیں بتایا. ہمیں تو پتا ہے ان لوگوں کا. پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ فتاوی رضویہ سے اس نے جو حوالہ دیا, اس کا اس نے بیچ میں سے ایک تیسری جگہ چلا گیا ہے, چوتھی جگہ چلا گیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کا یہ سوال پہلے پڑھے, مستفتی کون ہے اس کا نام بھی پڑھے, پورا سوال پڑھے پہلے جملے سے آخری جملے تک, اور پھر اس کے بعد جو ہے جواب اس کا پڑھے. میرا یہ مطالبہ جو بندی مولوی نے پورا جواب پڑھے اعلیٰ حضرت کا, اور پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. میرا اس کے متعلق یہ مطالبہ ہے, آپ تم بولو اور شروع سے سوال پڑھو. اگر شروع سے نہیں پڑھو گے, میں پہلے بتا رہا ہوں, میں بیچ میں نہیں پڑھنے دوں گا. استفتاء پورا پڑھو. اب بولوں میں, چلو بھائی پڑھو. تمہاری شکست ہو چکی ہے, تمہاری شکست ہو چکی ہے. اب بالکل عبارت, تمہاری شکست ہو چکی ہے, تمہاری شکست ہو چکی ہے, اب نہیں پڑھنے کا, تمہاری شکست ہو چکی ہے. نام بتا. تو ہاں سنو بتا رہا ہوں سامعین, ہاں خاموش رہا. سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا نام چھپا رہا ہے, نام بتا نہیں رہا, جبکہ اس نے نام پہلے پوچھا نہیں ہے, اس لیے میں نے بتایا نہیں. اب پوچھ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں. میرا پہلے اس نے خود کہا, اس نے خود جھوٹ بولا ہے. سامعین میں نے بتایا نہیں, اس لیے پوچھا نہیں ہے. اب پوچھ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں, میرا نام علی اصغر سنی حنفی دیوبندی ہے, ٹھیک ہے, اب بتا دیا ہوں. تسلی. اب سامعین اس نے کہا کہ یہاں سے پڑھ, وہاں سے پڑھ, جواب سوال پڑھ, کس نے لکھا وہ پڑھ. میں نے کتاب بھیجی توضیح البیان لخزائن العرفان, اس کے حکیم, اس کے یہ غلام رسول سیدی کی کتاب ہے, وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 18 پر, اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا رد کرنا ہو تو صرف اتنی عبارت پر اکتفا کی جاتی ہے جو رد کے لیے کافی ہو, مکمل عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ میں نے جواب پڑھ دیا, بول رہا ہے سوال پڑھ, سوال سے کوئی تعلق نہیں, جبکہ یہاں فتویٰ دے دیا گیا ہے اس کے متعلق کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دور میں جو ہوتا تھا وہی حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جشن عید میلاد النبی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اب ایک بات کر رہے ہو, کیوں, کس نے لایا, انگریز سے منوا کر کے نور بخش توکلی نے یہ 1930 کے اندر یہ 12 وفات کو نکالا. تو میں نے سوال کیا تھا, میرے سوال کو یہ 11ویں کا یہ حلوہ سمجھ کر کھا گیا, یا کھیر پوری سمجھ کر کھا گیا. میں نے کہا تھا کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ 12 وفات نکال دو, یہ غلط ہے, اس کے بجائے 12 ربیع الجشن عید میلاد النبی لکھو. یہ غلط جملہ مجھے ثابت کرنا ہے. 12 وفات نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا, شریعت میں استعمال کرنا غلط کیوں کہا؟ شریعت کو نبی اسلام سے دھوکہ دے رہے ہو, قرآن حدیث میں دھوکہ, دخل اندازی. دیکھو بیچ میں بول رہا ہے, سامعین دیکھیں بیچ میں بول رہا ہے, میں بولتا نہیں بیچ میں, خاموش رہو. اس نے دوسری بات سے نہیں کہا, سامعین خاموش رہو. اچھا بولو 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 ٹائم ہو گیا, بولو بولو. سامعین و ناظرین دیکھو, اس دیوبندی مولوی علی اصغر نے پھر جو ہے ڈنڈی مار دی. بات چل رہی تھی فتاوی رضویہ کی عبارت کی, اور پھر اس نے دوسری کتاب کا نام لے لیا ہے. یہ بتائیے, اس سے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیرت کی کتاب سے یا کوئی کسی دوسرے فن کی کتاب سے عبارت کیسے پڑھی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ بیان کر رہا ہے فتاوی کی کتاب میں. فتاوی میں یہ ہوتا ہے کہ جب مفتی سے سائل سوال کرتا ہے اور اس میں کئی نوعیتیں وہ ٹچ کرتا ہے, کئی صورتیں اس میں ٹچ کرتا ہے, اور ان ساری صورتوں کو, ساری نوعیت کو جو ہے مفتی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے, الگ الگ نمبر دے کے کہ اس کا یہ ہے, اس کا یہ, پوری صورت واضح کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ سارے نظریات, عقائد, محدثین کے کس محدث کا اس چیز کے بارے میں کیا قول ہے, وہ سب جو ہے واضح کیا. جس طرح سے فقہ میں فقہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اور صاحبین کے, ان کے درمیان کسی جمہور کا فتویٰ کسی مسئلے پر کیا ہوتا ہے اور اکثر کس پر اولا کیا ہے, یہ سب وہاں واضح کیا جاتا ہے. اس طریقے سے مفتی کو یہ وضاحت کرنا ہوتی ہے.
تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ سوال پہلے پڑھیے پورا ہمارے سامنے ابھی عبارت، اور پھر اس کے بعد جواب پڑھیے، لیکن یہ اس بندے نے نہیں دوبارہ پڑھا، پھر یہ بھاگ گیا کسی اور کتاب کی طرف ہے جی، وہاں یہ اصول لکھا کہ جتنی عبارت ہے وہ اس کی عبارت نہیں، یہاں فتوے کی کتاب کی اصول کی عبارت کا اصول جو پڑھنے کا ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں کہ وہاں ساری بات جب واضح ہوگی تو اس کا جو نظریہ ہے، جو یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس میں سے ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمارے سامنے فتاوی رضویہ ہے۔ فتاوی رضویہ جو ہے سمجھنے کے لیے اس طرح کے گھمار جاہل کو تو سمجھ میں آئے کہ نہیں، بڑے بڑے عالم نہیں سمجھ سکتے اعلیٰ حضرت کی عبارت کو، اور یہ سمجھے گا۔ اب اگر اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے تو یہ جو ہے پہلے سوال پڑھے گا، اس کے بعد پورا جواب پڑھے گا، پھر ہم سے بات کرے گا۔ اب ہم کہتے ہیں مولانا علی اصغر دیوبندی سے کہ وہ پہلے فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھے، کسی اور کتاب کی طرف نہ بھاگے، جب اس سے فارغ ہوں گے تو دوسری کتاب کی طرف چلیں گے۔ راہ فرار ہماری بات اختیار کرو، جو سوال کیا جاتا ہے اسی کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد کون سے کوئی آفت قیامت آ رہی ہے کہ تم بھاگ رہے ہو، تو اس کے بعد دوسری بات کا بات کریں گے۔ دیکھیے بولیے، اس کا جواب دیجیے۔ ہو گیا تمہارا؟ ہیلو، بولیے، جواب ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں بالکل نہیں بولا۔ میں جب ان کی حالت خراب ہوئی اور جب میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل دے کر ثابت کر دیا کہ ان کے یہاں جشن عید میلاد النبی، اس نے ایک جھوٹ بولا، اس نے اپنی دعوے کے میرے دعوے کے خلاف اس نے ورزی کی۔ میرا تو دعویٰ تھا کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو تمہارے ہم مسلک مولوی کی عبارت کی روشنی میں باطل ہے اور انگلیشیا حکومت کی دین ہے، اس کی شریعت ہے۔ میں نے ثابت کیا۔ اس نے ایک دروغگوئی سے کام لیا اور اس نے فریب دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بات پڑھی، حالانکہ وہ الگ کی وہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا ہمارے جو ہے بڑے علماء شیوخ انہوں نے کہا ہے، تو تمہارے علماء شیوخ جو کہہ دیں ہمارے لیے معتبر ہے کیا؟ وہ شریعت اور دین اسلام ہے کیا؟ وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ تمہارے علماء شیوخ کی بات کر رہے ہو۔ دوسری بات سامعین، ابھی تک اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پہلے سوال کیا تھا تم کو، جو میں نے رسائل میلاد محبوب سے حوالہ دیا اور وہاں لکھا ہے 12 وفات نکال دو، یہ غلط ہے، غلط لفظ ہے، اس کی جگہ 12 ربیع الاول لکھو۔ تو میں نے سوال یہ کیا تھا 12 وفات غلط کیسے، پہلے ثابت کرو۔ وہاں چھونے کو اس کو 11ویں کی نیاز سمجھ کر کھا گئے، ہضم کر گیا، بہت جلدی ہضم کر جاتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو سامعین، اس نے ثابت ابھی نہیں کیا غلط 12 وفات غلط کیوں ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کو ایک آن کے لیے بھی موت نہیں آئی؟ یہ وہ ثابت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جو غلط سہارا لیا ہے، اس نے غلط سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ میرا دعویٰ اس کے گھر کے مولوی کے بارے روشنی میں ہے، یہ ہمارے اکابر کے دامن میں چھپنے کی کوشش کی۔ ہمارے اکابر کے دامن میں وہ رحمت ہے، وہ سکونت ہے، وہ اطمینان ہے کہ تم جو ہے وہی مزہ لوگے، باقی تمہارا مجدد تم کو دھرم دے کر گیا نا، تم پریشان ہو کیونکہ باطل دھرم ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے، میں نے ثابت کیا آنا جانا نور کا، اس میں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ ایک قول ہمارے اکابر سے ہے، ایک قول تمہارے مجدد کا ہے، تم کس پر عمل کرو گے؟ تمہیں چاہیے تھا ہمارے اکابر کی بات کو نہ مان کر کے، جب تم اپنے مسلک کے اعلیٰ حضرت کی بات مانتے ہو، جب اس نے وصایا میں کہا ہے دین و مذہب وہی ہے جو میرے کتب سے ثابت ہو، اس پر مضبوط سے قائم رہنا تمام فرض سے اہم فرض ہے۔ تو جب یہ اہم فرض ہو گیا، 12 ربیع الاول علیہ وسلم کی وصال ہوا ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ پھر میں حوالہ دیا فتاوی رضویہ کا کہ 8 تاریخ کو اللہ کے وسلم کی یہ ولادت ہوئی ہے، تم مسلم نہیں مانتے ہو۔ تم اپنے مجدد کی باغی کیوں ہو، اس کے دشمن کیوں ہو، اس کے مخالف کیوں ہو؟ آگے سامنے میں نے حوالہ دیا تھا گولۃ الطالبین سے، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 523 میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے ارشاد کو خلاف بتانا تمہارے دین کے لیے زہر قاتل اور تمہارے دنیا عقبہ یعنی آخرت دونوں کی بربادی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور تم مناتے کب ہو؟ ہر سال 12 تاریخ کو مناتے ہو، باقی دن غائب رہتے ہو، غائباً سا کی طرح۔ اس طرح ٹائم زیادہ ہو گیا۔
اب سنو، پہلی بات یہ سن لو کہ 12 کو کیوں مناتے اور 8 کو کیوں نہیں مناتے. پہلی بات تو ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا یہ سن لو، اعلیٰ حضرت نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ 8 کے علاوہ نہیں منا سکتے، 8 ہی میں ملا دیتے تھے. 8 نہیں مناؤ. ہم جو ہے پورے مہینے نہیں بلکہ پورا سال سرکار کی میلاد مناتے ہیں. ربیع الاول کا پہلا دن آتا ہے، ہمارے جلسے شروع ہو جاتے ہیں، بیانات شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر دن جو ہے روئے زمین پر میلاد پڑھا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، سرکار کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں. پہلی یہ بات، اس کا یہ رد ہو گیا. اور اس کے علاوہ پورے سال سرکار کی خوشی میں میلاد کسی وقت بھی کسی مہینے میں بھی ہم مناتے ہیں. ایک بات یہ 12 کی خاص کی بات کرتے ہیں، یہ 12 پر اس لیے کہ جمہور کا اس پر اتفاق ہے، اکثر محدثین اور محققین کا فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت ہے. اس لیے 12 میں خاص پروگرام ہوتا ہے ایک اچھے انتظام کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے اگلے دن 11 میں بھی ہوتا ہے، 13 میں بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر. اس کے علاوہ پورے مہینے میں ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وفات کی جہاں تک یہ بات کر رہا ہے، اس جاہل دیوبندی کو اتنا پتہ نہیں کہ شریعت میں سوگ کتنے دن جائز ہے. کتابیں پڑھ، اپنے قادرین کی کتابیں پڑھ لے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا شریعت میں جائز نہیں ہے. آپ کا کیسا گندا مسلک اور کیسا گندا مذہب ہے کہ جو کبھی کچھ فتویٰ دیتا ہے کبھی کچھ دیتا ہے. دیکھیے، شریعت میں سوگ منانا وفات کا جو ہے یہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. ساری فقہ کی کتب میں آپ دیکھ لو، فتاوی عالمگیری کو دیکھ لو، در مختار کو دیکھ لو، رد المختار کو دیکھ لو، فتاوی شامی کو دیکھ لو، اور بہت سی کتابوں میں دیکھ لو. یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا. نہ ملا تو ہمیں فون کرنا، ہم آپ کو جو ہے کتاب دے دیں گے. کتاب نہ ہوئی. اور جو وفات کا غلط وہ یہ ہے کہ 12 کو سرکار کی وفات کا نہیں، روایت غلط ہے، یہ موضوع ہے. 12 کے علاوہ سرکار کی وفات کا جو ہے تاریخ ہے، اور اس کی میں نے جو آپ کو حوالے دیے، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب پر یقین نہیں ہے تو بتاؤ پھر اس میں اگلی بات جب بولو گے تو بتا دینا ہمیں ایمان نہیں ہے. نشر الطیب میں اور الافادۃ الیومیہ میں اور امدادیہ میں یہ مولانا اشرف تھانوی نے لکھ دیا ہے کہ یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہو گئی کہ سرکار کی وفات 12 کو ہے. ہو گیا ٹائم ہو گیا. خاموش رہو سامعین. میں نے جو اس سے سوال کیا تھا، خاموش رہو میری باری. خاموش رہو سامعین. میں نے جو کہا تھا تم کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سامعین، میں نے جو سوال کیا تھا کہ تمہاری کتاب میں جو کہ لکھا ہے کہ 12 وفات جو لکھا ہوا ہے ڈائری کیلنڈر میں غلط ہے، اس کو نکال کر کے 12 ربیع الاول لکھو. تو یہ غلط کیسے؟ ابھی تک اس سے جو ناچار، بے بس اور عاجز ہو گیا، ناکام ہو گیا ہے. اس کو مطابق کوئی جملہ استعمال نہیں کر پایا، لب کشائی نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. دوسری بات سامعین، اس نے کہا جو 12 تاریخ کو جو ہے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، یہ موضوع ہے. کہا موضوع من گھڑت ہے. میں نے حوالہ دیا اس کے مجدد کی کتاب آنا جانا نور کا، اس کے صفحہ 27 میں لکھتا ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول مبارک ہوا ہے. تمام جمہور کے قول کو، اپنے مجدد کے قول کو تم نے جھٹلا دیا. احکام شریعت میں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا ہو اللہ نے ناممکن کر دیا. تمہارے مجدد کے بات کو من گھڑت کہہ رہے ہو. تم کو شرم آنی چاہیے. تمہاری کتاب امتیاز اہل سنت، اس میں لکھتا ہے جو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. الصوارم الہندیہ کے اندر حسمت علی قادری لکھتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر مانتے ہیں. قاری وجاہت صاحب، آپ تو اپنے مجدد کی مخالفت کر کے اس کے جو جمہور کا قول قرار دے رہا ہے اس کو من گھڑت موضوع کہہ کر کے آپ نے اپنے کفر اپنے گلے پر ڈال لیا، اپنے کفر کا توق. آپ نے جہنم خرید لیا آپ نے تو. امتیاز اہل سنت کا یہ مصنف کہتا ہے جو اعلیٰ حضرت مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں، مطلب بے ایمان مریں گے آپ. کہتا ہے کہ سامعین دیکھیں، اس کو میں نے کافر ثابت کر دیا. اس کے اعلیٰ حضرت کی سامعین اس عبارت کو جو اس نے کہا کہ آنا جانا نور کا، اس کو جو 12 ربیع الاول اللہ کے وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کہہ رہا ہے من گھڑت موضوع ہے. یہ تو مر گیا.
اپنے دھرم کا جنازہ نکال دیا، حسام الحرمین کا جنازہ نکال دیا، پورے دھرم کو اس نے، اپنے دھرم کو جو اس نے مجدد نے بنایا ہے، پورے دھرم کو خاک میں ملا دیا اس نے، مر گئے۔ سامعین دوسرا دھوکہ اس نے دیا ہے، کیا کہتا ہے پورا سال مناتے ہیں ہم۔ اتنی جھوٹ! اگر پورے سال مناتے ہو تو 12 ربیع الاول میں جس طرح جلوس نکالتے ہو، نعرہ بازی کرتے ہو، ڈھول تاشی کرتے ہو، مائک بجاتے ہو، وہ تو نہیں کرتے۔ پھر لوگوں کو دھوکہ مت دو۔ پورا سال تم قبر کی پرستی میں لگے رہتے ہو، جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے ایک دن آتے ہو اور کہتے ہو وہ ہم پورا سال مناتے ہیں، قاری وجاہت۔ اور سامنے یہ کہہ رہا ہے سوگ منانا جو ہے صرف 3 دن کے لیے کہا ہے علماء نے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو پتہ ہی چلا تم جو 12 تاریخ کو مناتے ہو سوگ مناتے ہو۔ ارے مر گیا تو تیرا مجدد لکھتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غم کو تازہ کرنا حرام ہے، حرام ناجائز ہے۔ اور امام الانبیاء کی غم کو تازہ کرو گے، کسی کے غم کو تازہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور تو سوگ مناتا ہے۔ مر گئے پھر تو۔ سامعین اس نے کیا کر دیا ہے؟ جبکہ میرا دعویٰ ہے کہ تمہارے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو یہ انگریز کی شریعت ہے، یہ باطل ہے۔ تمہاری میں کتاب حوالہ دے دیا، کہہ رہا ہے کہ سوال پڑھو، سوال۔ میں نے پہلی بات تو ہے سوال کوئی معتبر نہیں ہے اتنا جتنا کہ جواب معتبر ہے۔ جواب میں نے دے دیا، جواب پڑھ دیا میں نے کہ جو عہد رسالت میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان کیا ہے؟ امتیاز ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے، جسے حدیث صحیح سے سنا جا چکا ہے، صحیح حدیث سے۔ تو پھر یہ انگلیشیا کا دین ہے، 1930 میں پیدا کیا گیا۔ تمہارا جال حق والا لکھتا ہے کہ تینوں زمانے میں میلاد شریف نہیں تھی، یہ بعد میں ایجاد ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کس کی دین ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ واضح ہوگا۔ سامعین اس نے دھماکہ کر دیا، اور اس نے دھماکہ کر دیا اپنے دھرم پر، اپنے مجدد پر، اپنے حسام الحرمین پر، کہ جمہور کا قول جو میں نے پیش کیا ہے اس کے مجدد پہ کہہ رہا ہے نور کا آنا جانا نور کا، کہ جمہور کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول مبارک کو ہوا ہے۔ یہ میں نے حوالہ دیا، اس کو پڑھ بھی لیا اس نے، لیکن کہہ رہا ہے من گھڑت اور موضوع حدیث ہے یہ۔ یعنی اس نے اپنے اعلیٰ حضرت کو، جمہور علماء کو اس نے یہ کہہ دیا موضوع ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سامعین دوسری بات میں نے پیش کیا تھا اس کو، یہ گنید الطالبین سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش جو ہے عاشورے کے دن 10 محرم کو ہوئی۔ اور آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 523 کے اندر، وہ زبردست بات لکھی انہوں نے، اصول بتایا کہ میرے ارشاد کو خلاف بتانا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس تاریخ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں عاشورہ کے دن، وہ کہہ رہے ہیں جب عاشورہ کے دن اس دن مناؤ، تو میرے ارشاد کے خلاف بتانا تمہارے دن کے لیے زہر قاتل اور تمہاری دنیا عقبہ دونوں کی بربادی ہے۔ تم نے اپنے آخرت برباد کر لیا، اور جمہور کے قول کو من گھڑت کہہ کر کے، اپنے اعلیٰ حضرت کے قول کو من گھڑت کہہ کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کیا دھماکہ کیا تمہارے دھرم پر، تمہارے مجدد پر، تمہارے حسام الاسرار الہندیہ پر، ان کی تمام کتابوں پر۔ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ تم اندھے ہو، اندھ بھکت ہو تم۔ ہیلو بولو۔ سامعین بھاگ گیا سامعین۔ یہ دیکھو ان کی اوقات دیکھ لیں سامعین، یہ بڑا مناظر بنتا ہے لیکن فون کاٹ کے بھاگا۔ سامعین دیکھیں، بھاگا فون کاٹ کے۔ ارے تیری اوقات ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں 2 منٹ شرائط طے کر کے بات کر لو، تمہاری دھجی اگر نہیں اڑا دوں، میرا نام علی اصغر نہیں ہے، علی اصغر نہیں ہے، اگر میں دھجیاں نہیں اڑا دوں، اڑا دیا دھجیاں۔ آخر میں تم نے اپنے مجدد کو لات مارا نا، اپنے حسام الحرمین کو لات مارا نا، جمہور کے قول کو من گھڑت کہا تو نے نا۔ شرم آنی چاہیے۔ ایک خرافات من گھڑت شریعت بنا کر کے نبی علیہ السلام کے نام سے جو تم یہ نبی علیہ السلام توہین کو تم شریعت بنا کر کے تم نے کیا کیا گل کھلایا ہے؟ بھاگو گے، تمہاری یہی اوقات ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک بھی سامعین، ایک بھی حوالہ مجھے نہیں دیا اس نے ابھی تک، نہیں بولے بعد میں دوں گا، جبکہ بات تو یہ تھی کہ بھائی شروع میں دینا ہے پھر پڑھنا ہے۔ میں ہر حوالہ اس کو بھیج رہا ہوں پرسنل پہ، لیکن یہ ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے۔ اب سامعین آپ فیصلہ کر لیں، حق اور باطل میں فرق کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں، اور دل پہ پتھر رکھ کر کے آپ سمجھیں، سوچیں، آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، بلکہ آپ سوچیں، اور اگر غلط کر رہے ہیں اور جس طرح میں نے حوالہ دیا ہے اگر اس کے مطابق اگر حوالہ غلط ہے تو بتانا مجھے، اور اگر حوالہ اگر صحیح ہے، اگر حوالہ صحیح ہے، اگر دلیل صحیح ہے تو وہ خرافات چھوڑ دیں، شریعت کی مخالفت نہ کریں،
انگریز کو خوش نہ کریں، نبی علیہ السلام کے دل کو دکھائیں نہیں. حشر میں نبی علیہ السلام سامنے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. اس دن ایسا نہیں کہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ تم ہٹ جاؤ، بھاگو یہاں سے، تم مردود ہو چکے ہو. ایسا نہ ہو جائے. پرکھنے کی کوشش کریں، دلائل ہے ان کے پاس تو لفاظی ہے، صرف ایک بھی دلیل نہیں دیا اس نے. میں مطالبہ کر رہا ہوں پھر بھی نہیں دیا اس نے. خود فون کر رہا ہے، بولے راستے میں ہوں. حالانکہ جب باطل بے بس اور لاچار اور عاجز ناکام شکست خوردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی بہانہ کرتا ہے وہ. اور سامعین، اس نے ایک بات کہی تھی بیچ میں، اس وجاہت اس نے کہی تھی کہ باطل جو ہے میلاد عاشق مناتے ہیں، مشرک تھوڑی مناتے ہیں. تمہارے جعل حق کے اندر ابو لہب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش میں وہ خوشیاں منایا تھا، اس نے خوشی منائی تھی، ٹھیک ہے، اور عید منائی تھی اس نے. تو تمہارے یہاں تمہارے اصول سے کہ مشرک نہیں مناتے، عاشق مناتے ہیں، نبی کا عاشق مناتا ہے، مومن مناتا ہے. یہ جملہ بھی اس نے استعمال کیا ہے، میلاد مومن مناتا ہے، مشرک نہیں مناتا ہے. تو تمہارے جعل حق کے اندر جو کہا گیا ابو لہب عید منائی، خوشی منایا اللہ کے نبی علیہ السلام پیدائش میں، تو تمہارے نزدیک ابو لہب جو ہے مومن ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. جب قرآن دلیل قطعی ثابت ہے، دلائل قطعیہ سے کہ ابو لہب کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں مکمل ایک سورت نازل فرمائی. تب بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس کی جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ مومن ہے، کافر ہے وہ ابو لہب، اور ان کے یہاں ان کے دھرم میں مومن ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا کیا گستاخی اس نے کر دیا ہے.